तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कई सालों से पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतब का मुताला कर रहे हैं और खुदा के फजल से हमने हर किताब के हर बाब के मरकज़ी मौजू पर बात की और खुदा के ज़िंदा कलाम से भरपूर बरक़ात हासिल की। तेरे बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। पतरस रसूल ने नबूती कलाम के मुतल्लिक कहा, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर इस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। जो भी बाइबल का मुताला करे इसकी कसरत से मामूर होता है। बहुत लोग रूहानी तौर पर गरीब हैं क्योंकि वो बाइबल मुक़द्दस को नहीं खोलते। सो खुदावंद हमें फजल बख्शे कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए बाइबल की बरक़ात को हासिल करें। अभी हम अहद कदीम में यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पहली नबूती किताब है और हम इसके 19वें बाब पर पहुंच चुके हैं। यसाया 19वां बाब तमाम मसीही जमातों में जाना जाता है और इसकी एक आयत बहुत मशहूर है, मुबारक हो मिस्र मेरी उम्मत। मिस्र कब और कैसे मुबारक होगा, माजी में, हाल या मुस्तकबिल में, और यही हम आज की किस्त में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। क्या आपने यसाया 19 से सवाल तैयार किए? आमीन। अजीज नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र है। आपके साथ मुताला करना अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, हम यसाया 19वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं कि इस बाब के मुतल्लिक बहुत कुछ कहा जाता है। इस बाब का आप हमें उन्वान बताइए। इस बाब को क्या उन्वान देंगे? इसका उन्वान इसकी पहली आयत है कि मिस्र के बारे में बारे नबूवत। और मैं अपने नाजरीन को याद दिलाना चाहता हूं कि बारे नबूवत के मानी है बोझ और भारी इल्फाज। ये खुदा का कलाम है और खुदा के कलाम में अदालत और बरकत का कलाम है। तो मैं कहूँगा कि जब खुदा अदालत की बात करे या फिर बरकत की बात, तो हमें सुनना चाहिए। भाई यूसुफ, हम इस बाब को किस तरह तकसीम करें ताकि आसानी से इसको समझ सकें? देखिए, मैं कहूँगा कि पहली ता 15वीं आयत में माजी की बात हुई और 16वीं आयत से बाब के आखिर तक मुस्तकबिल की बात हुई, और हम इस बाब को 2 हिस्सों में या फिर 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। 1 ता 15 आयात माजी को बयान करती हैं और मैं कहूँगा कि इसमें 2500 सालों का जिक्र है, और फिर 16वीं आयत से 20वीं आयत तक मुख्तसर पर मैं कहूँगा कि यहाँ मुश्किल वक्त का बयान है जो कि एक बड़ी मुसीबत का दौर है। और फिर इसके बाद 21वीं आयत से बाब के आखिर तक बाबरकत और तवील अरसे का जिक्र है जो मसीह की बादशाही का दौर है। पर हमने इसको ऐसे तकसीम क्यों किया? ये मेरी अपनी तकसीम नहीं, पर एक जुमला है जो हमें पहली 15 आयात में कहीं नहीं मिलता, पर 16वीं आयत से बाब के आखिर तक ये जुमला 6 मरतबा आया है। उस वक्त, उस रोज 6 में से 3 मरतबा ये मुख्तसर अरसे का बयान है जिसका जिक्र मैंने किया। ये 7 साल हैं, और बाकी 3 मरतबा
طویل عرصہ ہے جو کہ مسیح کی بادشاہی ہے۔ آپ نے بتایا کہ پہلا حصہ 1 تا 15 آیت تک ہے، یہ 2500 سال کا عرصہ ہے۔ جی ہمیں بتائیں کہ یہ کب شروع ہو کر ختم ہوگا۔ دیکھیں بھائی، یسایہ نے اس کی پیشن گوئی کی تھی۔ مصر کی بابت بار نبوت دیکھو، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزان ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا۔ اور یہ نبوکد نظر کے آنے سے شروع ہوا۔ ہم حزقیل کی کتاب میں اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، نبوکد نظر کے دور میں مصر کی زمین 40 برس تک ویران رہی، اور یہ نبوکد نظر کے وسیلے سے مصر کی عدالت کی شروعات تھی، اور اس وقت سے مصر پر کسی مصری نے حکومت نہ کی سوائے 23 جولائی کے اس انقلاب کے۔ سو میں یہاں کہوں گا کہ ان 2500 سالوں میں مصر میں کوئی مصری حکمران نہیں آیا۔ حزقیل نے کہا آئندہ کو ملک مصر سے کوئی بادشاہ برپا نہ ہوگا، اور خدا کا کلام لفظ با لفظ پورا ہوا۔ اور پھر خداوند کے غضبناک ہونے کی بہت ساری وجوہات تھیں، اور پہلی مصر کے بت تھے، دوسری مصر کا غرور تھا، اور خدا بت پرستی پسند نہیں کرتا، اور خدا کو مغرور ناپسند ہے، یہ ابلیس کی روح ہے۔ یہاں پر مصر کے متعلق کافی باتیں ہوئیں۔ اس منظر میں مصر کا ایک اہم کردار ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ آپ ہمیں شروع سے آخر تک ملک مصر اور خدا کے لوگوں کے درمیان رشتے کو بیان کریں۔ ملک مصر کے لوگوں نے مختلف زمانوں میں ان کے ساتھ کیا کیا۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ زمینی لوگ اور ملک کنعان کے بعد ملک مصر کا ذکر بائبل مقدس میں بہت بار ہوا، اور ہم پیدائش کے 12ویں باب سے مصر کے متعلق بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ جب ابراہم مصر میں گیا، جب یوسف مصر میں گیا، اور جب یعقوب مصر میں گیا۔ اگر لوگ ملک مصر میں نہ رہتے تو بنی اسرائیل قائم نہ ہوتا۔ وہ کئی برس مصر میں رہے تاکہ خدا کا لشکر بنے۔ دراصل وہ ملک مصر میں غلام بن کر رہے۔ وہ قوم مصر میں پیدا وہ قوم مصر میں پیدا ہوئی، اور اس کی شروعات تب ہوئی جب موسیٰ ان کو ملک مصر سے نکال لایا، اور انہوں نے بحر کلزم کے کنارے پر گیت گایا، اور اس وقت سے ملک مصر خدا کے لوگوں پر مثبت اور منفی اثر بھی رکھتا ہے، پر میں کہوں گا کہ تو بھی اس کا منفی اثر ان پر نمایاں ہے، اور مستقبل میں بھی یہ ان پر اثر انداز ہوگا۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ اور یقیناً ملک مصر بہت عزت اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح مصر میں آیا، کیونکہ ہیرودیس دراصل ایک بہت ہی شریر بادشاہ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ یسوع کو قتل کرے۔ بھائی یوسف، آپ نے جو کچھ کہا اس بات پر مجھے پہلی آیت پر اپنی رائے دیجیے۔ مصر کی بابت بار نبوت دیکھو، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا۔ بہت لوگ پہلی آیت کو یوں پڑھتے ہیں، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ مسیح کے مصر میں آنے سے مراد مصر میں مسیحیت کا پھیلنا ہے۔ جب خداوند مصر میں آتا ہے تو بت لرزاں ہوتے ہیں، اور مصر کے لوگ مسیحیت کی طرف مائل ہو کر مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ اس نبوت کو اس کے مفہوم سے الگ نہ کریں۔ پطرس نے کہا کلام مقدس کی کسی بات کی طویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، اور بائبل مقدس میں جب بھی بادل کا ذکر ہوا تو یہ عدالت کی علامت ہے۔ مکاشفہ 1:7 میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ جب خداوند بادلوں پر سوار ہو تو یہ عدالت کی علامت ہے۔ جب ہم باقی باب کا مطالعہ کریں گے تو جانیں گے مصر کے لوگوں کی عدالت ہوئی۔ آخری آیت کے سوا ان کے لیے کوئی برکت نہ تھی، لیکن 15ویں آیت میں کسی برکت کا ذکر نہ ہوا، بلکہ وہاں پر لکھا ہے کہ میں مصر کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ ہاں، اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ ہوں گے۔ سیان کے شہزادے بالکل احمق ہیں، ان میں کوئی برکت نہیں۔ ان 15 آیات میں 2500 سال کی عدالت کا واضح طور پر بیان ملتا ہے۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں مصر کی عدالت کی وجہ بیان کریں۔ خدا نے مصر کی عدالت کیوں کی؟ دیکھیں، میں نے پہلے 2 وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ بت پرستی ہے، کیونکہ مصر بت پرستی سے مشہور تھا۔ وہ ہر چیز کی پوجا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مصری کیڑوں، سانپوں اور بندروں
یہاں تک کہ مصری تمام چیزوں کی دراصل پوجا کیا پر وہ کرتے تھے۔ ہوشیار تھے بھائی یوسف، اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی عاقل کیڑوں کی عبادت کرے؟ جی، یہ دنیا کا علم ہے۔ دیکھیں، یہاں میں کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو انسان اور پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اب ان کے زوال پر غور کریں۔ پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں، پھر چھپائے یہاں تک کہ رینگنے زوال۔ والے کیڑے مکوڑے، انہوں نے روندے جانے والی چیزوں کی عبادت کی۔ حالانکہ ہم بھی مصری ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی تاریخ کی بات کر سچ رہے بیان ہیں۔ کرنا ضروری ہے۔ جی، وہ زندہ خدا سے دور تھے، وہ کیڑوں جی۔ مکوڑوں کو خدا مانتے تھے، وہ سر کے جوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ جی، وہ اس سے سر کی بدتر کیا جوں ہو کی سکتا ہے؟ عبادت کرتے تھے، صحیح، اس سے بدتر کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی یوسف، یقیناً مصر کے اس حصے سے متعلق ہمارے مہمانوں کا سوال ہوگا کیونکہ وہ بھی مصری ہیں۔ آمین۔ میرا سوال 11ویں آیت سے ہے۔ لکھا ہے زون کے شہزادے بالکل احمق ہیں۔ زون کے کیا معنی ہے؟ بھائی یوسف، 11ویں آیت ہے، زون کے شہزادے بالکل احمق ہیں، فرعون کے سب سے دانش مند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری۔ بھائی یوسف، یہاں پر لفظ زون سے کیا مراد ہے؟ سیان تانس، یہ ایک اچھا شہر ہے، اور یہ شہر ایک لمبے عرصے تک مصر کا دارالخلافہ رہا۔ ایشیا سے آنے والے لوگ یہاں آتے تھے، اور یہ مصر کی عکاسی کرتا ہے، اور سیان کے سب سے دانش مند مشیر مصر کے حاکم اور موسیٰ کے ایام میں بہت زیادہ علم رکھتے تھے، اور بائبل فرماتی ہے کہ موسیٰ نے مصر کے تمام علوم کی تعلیم پائی، پر افسوس کہ تکبر اور بت پرستی کی روح کے سبب سے فرعون کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشاورت بھی وحشیانہ ٹھہری۔ در حقیقت اس سے ہمیں مصر کی 2500 سال پرانی تصویر دکھائی دیتی ہے، اور چلے مان لیں کہ مصر پوری دنیا کی عکاسی کرتا ہے، تو میں کہوں گا کہ افسوس آج دنیا کے مشیر احمق ہیں، اور بہت بار عالمی طاقتوں کے مشیر اور بڑے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں کہ کسی مسئلے کا حل نکالیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اتنے سالوں میں کسی مسئلے کا حل نکال لیا ہے؟ کیا وہ اس قابل بھائی ہیں؟ یوسف، یقیناً انسانی عقل پر تکیہ کرنا بے وقوفی ہے۔ بالکل۔ خدا کی حکمت پر تکیہ کریں۔ لوگ مسائل کو جنم دیتے ہیں، صحیح، پر ان کو حل کرنا ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ خداوند مسئلوں کو حل کرتا ہے اور وہ خداوند سے دور ہیں۔ صحیح، لہٰذا 1 تا 15 آیات میں ناکامی اور عدالت کا ذکر ہے۔ یہ عدالت 2500 سال تک جاری رہی۔ نبوکت نظر کے دور میں ان پر مشکل آن پڑی، وہ اب تک ظلم کا شکار ہیں۔ آپ نے بتایا کہ طویل عرصے تک مصر پر کسی مصری نے حکومت نہیں کی، جب تک 23 جولائی کا انقلاب نہ آیا۔ صحیح۔ 16ویں آیت سے ایک نئے حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت رب الافواج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا، مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے اور ہیبت زدہ اور ہراساں ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا۔ ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا، اس ارادے کے سبب سے جو رب الافواج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے۔ بھائی، ہمیں اس حصے کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بھائی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ حصہ 16 سے 20ویں آیت تک ہے، اور میں کہوں گا کہ اس وقت اور اس روز کے الفاظ 16، 18 اور 19ویں آیت میں موجود ہیں، اور ہم نے بیان کیا کہ یہ مشکلات کا مختصر عرصہ ہے، لیکن وہ بس لوگوں کے لیے ہی کٹھن ہے۔ اس وقت رب الفاظ کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا، مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے اور وہ ہیبت زدہ اور ہراساں ہوں گے۔ تب یہودا ملک مصر کے لیے دہشتناک ہوگا۔ پر سوال یہ ہے، کیا اس مصیبت میں کچھ اچھا ہوگا؟ مصیبت سے کیا مراد ہے؟ بڑی مصیبت جو ان پر آئے یہ گی۔ 7 سالہ بڑی مصیبت کا دور ہے، ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا۔ جی، بڑی مصیبت کے 7 سال 15ویں آیت تک کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کی پہلے کی بات یہ ہے۔ تاریخ ہے۔ جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے تو 16ویں آیت سے آگے لکھی باتیں پوری ہوں گی۔ جی بالکل، 16ویں تا 20ویں آیت میں بڑی مصیبت کا ذکر ہے، پر خداوند عظیم اور بھلا ہے، وہ مصیبت میں بھلائی پیدا کرتا ہے، اور جب خداوند مصریوں کو مصیبت میں ڈالے گا تو وہ خداوند سے فریاد کریں گے کیونکہ وہ مشکل میں ہوں گے، اور لکھا ہے اس روز مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کینانی زبان بولیں گے اور رب الفاظ کی قسم کھائیں گے، اور ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ دراصل میں کہوں گا کہ 5 شہر بہت ہی کم ہیں، اور پالوس نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی عقل کی باتیں کہوں،
دیکھیں 5 باتیں یعنی کہ چند الفاظ، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اور 5 چکنے پتھر، یعنی کہ یہ بہت ہی کم الفاظ ہیں۔ 5 تھوڑے ہیں، یہ شروعات ہے۔ پھر بعد میں 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے۔ یہ مبارک ہو مصری میری امت سے پہلے ہے، اور خداوند کو جاننے سے خداوند ان کو برکت دے گا۔ یہ 19ویں آیت کی تکمیل ہے۔ اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح ہوگا۔ کیا یہ ہو چکا یا نہیں ہوا؟ مصر دیکھیں، میں نہیں مصریوں ہوا۔ کی کلیسیا خداوند کا نہیں۔ مذبح نہیں ہے۔ ہمارے پاس زمینی مذبح نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا مذبح ہے۔ تو مصر کے وسط میں ہی کیوں؟ کیونکہ ایماندار تو پھر ہر جگہ موجود ہیں۔ نہیں، آیت کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں۔ میں یہاں کہوں گا کہ اپنی عقل کے ساتھ بیان کرنے سے ہی ایسا ہوتا ہے، اور اس روز مصری مشکل میں ہوں گے اور خداوند سے فریاد کریں گے، وہ مذبح بنائیں گے۔ انہوں نے بہت عرصہ خداوند کے علاوہ غیر معبودوں کی عبادت کی اور گواہی دی، پر خداوند چاہتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اسی کی گواہی دیں، اور وہاں پر مذبح ہوگا۔ یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد ہوگا۔ ساری دنیا مصیبت کے بڑے دور سے گزرے گی اور خداوند مصریوں کو شفا دے گا، کیونکہ وہ خداوند کو بالکل۔ پہچانیں گے۔ میں آپ کے لیے ان واقعات کو پھر سے ترتیب دیتا ہوں۔ یہ 1 تا 15 آیات 2500 سال کا دور ہے۔ یہ نبوکت نظر کی بادشاہی سے شاہ بابل کی سلطنت اور پھر پہلے مصری حاکم کی حکومت کا دور ہے۔ جی 15ویں آیت سے کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد مصر کا حال بیان ہے، جی جب خداوند ان کو مصیبت میں ڈالے گا۔ 16ویں پھر آیت اس سے کے بعد 16 تا 20 آیات میں مصری خداوند کو پہچانیں گے۔ ملک مصر میں خداوند مذبح کے طور پر پیش ہوتا ہے۔ مصر میں مذبح اور ستون، مذبح اور ستون، مذبح عبادت کو اور ستون گواہی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ مصر کا ذکر بائبل مقدس کے شروع کے صفحات میں ہوا۔ ابراہم مصر کو گیا اور یوسف کو مصر میں بیچا۔ یعقوب اور اس کے بیٹے بھی اپنے خاندان سمیت ملک مصر میں آئے۔ مصر میں قدیم زمانے کے بہت لوگ آئے اور وہاں انہوں نے غلامی کی۔ جب خداوند ان کو وعدے کی سرزمین میں لے آیا تو 2 بادشاہ آخز اور حزقیاہ انہوں نے مصر کے ساتھ معاہدہ کیا، پر ان پر بھروسہ نہ کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر اس کی ماں مریم اس کو مصر لے گئی۔ مسیحت کے پھیلنے کی پہلی 3 صدیوں میں بہت سے مصریوں نے مسیحت قبول کی۔ بھائی یوسف آئیں اس کی تقسیم کی دہرائی کریں۔ 1 تا 15 آیات ناکامی اور عدالت ہے، 16 تا 20 آیات میں توبہ، لوٹنا اور شفا ہے، اور تیسرے حصے میں 21ویں آیت سے باب کے آخر تک برکات ہیں۔ مبارک ہو مصر میری امت، یہ الفاظ کب پورے ہوں گے؟ اس سے پہلے 23ویں آیت ہے، اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی جو ابھی موجود نہیں ہے، اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسوریوں کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا سبب ٹھہرے گا، کیونکہ رب الفاج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا مبارک ہو مصر میری امت۔ لوگ آدھی آیت پڑھتے ہیں، مبارک ہو مصر پورا حوالہ نہیں سمجھتے، اس کو یہ پورا پڑھیں۔ مکمل آیت نہیں ہے۔ یہ آیت کا تیسرا حصہ ہے، 2/3 پر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مبارک ہو مصر میری امت اور باقی آیت کو نہیں سمجھتے۔ مبارک ہو مصر میری امت اور اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث۔ اور میں کہوں گا کہ ان ملکوں کے نام ہی کیوں لکھیں، کیونکہ وہ ملک ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور اب بھی ہیں، اور یہ دشمن ہیں۔ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی دشمن ہوں گے۔ مثلاً دانیل کا 11واں باب پڑھیں، اس کے آخر میں جنوب کے بادشاہ شاہ اسور اور شاہ اسرائیل اور شمال کا بادشاہ یعنی شاہ اسور کے درمیان جنگ ہے، اور اس کے علاوہ یہ 3 ملک مصر، اسور اور اسرائیل نوح کی 3 نسلوں کے ہیں، سم، حام اور یافت۔ سم سے اسرائیل، حام سے مصر اور یافت سے اسور آباد ہوا، اور میں کہوں گا کہ ان تینوں کے بیچ کی دشمنی شروع ہی سے
मौजूद है, ये दुश्मन हैं। लेकिन मैं यहाँ ये सब कहूँगा बरकत में शामिल ये होंगे। एक हो जाएंगे, क्योंकि इफसियों 1:10 में मसीह के लिए ये लिखा है कि ताकि जमानों के पूरा होने का ऐसा इंतजाम हो कि मसीह में सब चीजों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हों ख्वाह ज़मीन लेकिन की। इसके हरगिज ये मानी नहीं कि दुआ और गीत में उनके लिए बरकत ना चाहें। मैं खुदावन से कहता हूँ मेरे मुल्क को बरकत दे, मिसाल के तौर पर, या वो किसी मालिक शख्स को को कैसे बरकत दे देगा? कि उसके लोग खुदावन को जाने, ये नहीं कि जी हाँ, सब बिल्कुल। मसीह को कबूल कर लें और मसीह आज ही सल्तनत करे, जैसा हमने यकीनन कहा कि ये बाइबल की तालीम से तजाद है, और अगर इसी बाब को देखें तो लिखा है मिस्री खुदावन को पहचानेंगे। सही। फिर लिखा है मुबारक हो मिस्र मेरी उम्मत। जी, 1000 साला बादशाही में वो खुदावंद को जानेंगे, और जब मसीह सल्तनत करेगा तो उसकी बरकत में शामिल होंगे। मुबारक हो मिस्र मेरी उम्मत, ये मिस्र और असूर और इसराइल तक सब के लिए है। भाई, इन गीतों की दुरुस्तगी के लिए बाइबल से हवाले लेने की जरूरत है। बिल्कुल। इस हिस्से पर बहुत से गीत बने और कलीसियों में गाए जाते हैं, पर लोग इसका वक्त और मतलब नहीं समझते। भाई, मैं कहता हूं कि हमें नबूवती कलाम को एक साथ पढ़ने की जरूरत है। हम किसी एक आयत को यसाया की नबूवत से अलग करके हरगिज समझ नहीं सकते, जबकि यसाया की मुकम्मल किताब का मतन मालूम होना। देखें भाई, यकीन कीजिए कि मुझे एक आयत को समझने के लिए पूरे बाब को पढ़ना पड़ता है। खुदा का शुक्र है कि बाइबल मुकद्दस हमें शुरू से लेकर आखिर तक खुदा का मंसूबा बयान करती है। हमारे मेहमानों के पास सवाल होंगे, चलिए उनका सवाल जानते हैं। मेरा सवाल दूसरी आयत से है, लिखा है, और मैं मिस्रियों को आपस में मुखालिफ कर दूंगा, उनमें हर एक अपने भाई और हर एक अपने हमसाय से लड़ेगा। हम इन बातों को मौजूदा दौर के साथ मुंसलिक क्यों नहीं करते? आज तक हम यही हालात देखते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। हर इनकलाब के कुछ फायदे और कुछ नुकसानात होते हैं। हम आज के दौर में ये बातें क्यों नहीं कहते? बेशक भाई यूसुफ, ये महज मिस्रियों के लिए नहीं है, बल्कि सब लोगों के लिए है। क्या बिल्कुल। कहेंगे? आखिरी जमाने की निशानी है कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। पर मैं कहूँगा कि जो दूसरी आयत में बयान हुआ वो माजी में पूरा हो चुका है। लिखा है, और मैं मिस्रियों को आपस में खिलाफ कर दूंगा, और उनमें से हर एक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा, और शहर शहर से, और सुबह सुबह से। ये इनकलाब के दिनों में नहीं हुआ, शहर शहर के और सल्तनत सल्तनत के खिलाफ नहीं हुई, क्योंकि कोई सल्तनत नहीं है। कदीम जमाने में मिस्र में मजीद 12 सल्तनतें मौजूद थीं, पर वो बिखर गईं, क्योंकि एक सल्तनत दूसरी सल्तनत से लड़ेगी। तारीखी लिहाज से ये बात पूरी हुई। अब गुनाह के नतीजे में लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, जैसे एक मछली दूसरी सही। को खाती है। जी, मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, हालांकि हमें इस बाप का खाका मिल चुका है। 5वीं आयत से बहुत से लोगों का सवाल है, और दरिया का पानी सूख जाएगा और नदी खुश्क और खाली हो जाएगी। ये कौन सा दरिया है जो पानी सूख जाएगा और खुश्क होगा? क्या तारीखी लिहाज से ये आयत पूरी हो चुकी है? अगर ये दरिया नील के लिए है तो इसका पानी कब सूखा? देखें भाई, मैं कहूँगा कि तारीख में ऐसा हुआ। एक मौरख थे अब्दुल लतीफ़ अल बगदादी, उसको इब्ने अलमबाद भी कहते हैं। उसने इस वाक़े पर लिखा जो कि हमें हिस्कियल की किताब में मिलता है। वो कहता है कि नबूकत नज़र ने मिस्र को तबाह किया और उसका पानी सूख गया। और मैं ये भी कहूँगा कि तारीखी तौर पर यह बात पूरी हुई। मेरे मुताबिक ये पूरा हो चुका है। मुस्तकबिल में इसकी तकमील होगी, पर ऐन मुमकिन है कि ये माजी में पूरा हो चुका है। जी, जो मिस्री लोग हमें देख रहे हैं, हम उनको यकीन दहानी कराते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ आखिर में 1000 साला बादशाही के वक्त उनको बरकत हासिल होंगी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि निजात दहिंदा से मुस्तफीद हों, मसीह की आमद से पहले और ज़मीन पर उसकी सल्तनत से पहले उसकी बरकत में शामिल हों। देखें भाई, मैं बताना चाहूँगा कि बरकत एक माहौल से मुंसलिक नहीं है, बल्कि मसीह को कबूल करने से हैं। अमाल के 3 बाब के आखिर में यहूदियों के मुतल्लिक लिखा है कि पतरस रसूल ने कहा, खुदावंद ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। जब कोई अपनी बदकारी से तौबा करे और खुदावंद के पास लौट आए तो उसके लिए बरकत हैं। और हमने कहा कि मुस्तकबिल में इस कौम के लिए बड़ी बरकत हैं, क्योंकि वो खुदा को जानेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम उन 7 सालों में खुदा को जानना चाहते हैं, पर मैं कहूँगा आज ही खुदावंद को कबूल कर लें तो आपको बहुत बरकत मिलेगी। मसीह को जानना बरकत है, हकीकी बरकत। बिल्कुल। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदा आपको आपके साथ बरकत दे। मुताले का बहुत लुत्फ आया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे।
جی خوش آمدید. یقیناً آج کا موضوع بہت اہم تھا. یہ مصر کے متعلق تھا. ہم نے اس باب کی تقسیم کے متعلق سیکھا. کیا کوئی ہمیں اس کی تقسیم بتا سکتا ہے؟ اس کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. 2 حصوں میں 1 تا 15 آیات ماضی کے متعلق ہے اور 16ویں آیت سے باب کے آخر تک مستقبل کی بات ہے. پھر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. 1 تا 15 آیات میں طویل عرصہ یعنی 2500 سال کا بیان ہے. 16ویں آیت سے 20ویں آیت میں مختصر عرصہ ہے جو بڑی مصیبت کے دور کے 7 سال ہیں. پھر 21ویں آیت سے باب کے آخر تک مسیح کی سلطنت کے دور کا ذکر موجود ہے. صحیح. پہلے حصے کے شروع میں 1 تا 15 آیات میں خداوند تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے. وہ مصر کو برکت دینے آ رہا ہے یا کچھ اور ہے؟ جی بتائیے. خداوند مصر کی عدالت کو آتا ہے اور اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی، مصر میں بت پرستی بہت عام تھی اور وہ ہر ایک چیز کی پوجا کیا کرتے تھے، اور دوسری وجہ ان کا غرور تھا اور اسی لیے خداوند نے ان کی عدالت کی. صحیح. کیا کہیں گے جی بھائی؟ بالکل. ٹھیک ہے. مصر کی مصیبت کب شروع ہوئی؟ بھائی یوسف نے 2500 سال کا وقت بتایا. مصر کی مصیبت کس وقت شروع ہوئی؟ نبوکت نظر کی سلطنت کے ساتھ اس کا آغاز ہوا. مصر 40 برس تک تباہ حال رہا اور ایسا چلتا رہا. مصر پر کسی مصری حکمران نے حکومت نہیں کی. جی. پھر 23 جولائی کا انقلاب آیا جب مصر پر مصریوں کی حکومت بحال ہوئی. کوئی مجھے دوسرے حصے کے متعلق بتائے جو 16 تا 20 آیات میں ہے. توبہ، لوٹ آنے اور شفا کا دور. خداوند اس قوم کے پاس کیوں آتا ہے؟ وہ ان کو کس طرح شفا بخشے گا؟ ہم نے 20ویں آیت میں پڑھا کہ وہ ظلم کے سبب سے خداوند کے حضور فریاد کریں گے. شروع میں بہت کم لوگ ہوں گے. 5 شہر کے لوگ بہت کم تعداد ہے اور مصر کی حالت بری ہوگی. وہ خداوند سے فریاد کریں گے اور خداوند ان باقی بچے لوگوں کو 1000 سالہ بادشاہی میں شامل کرنے کو لے آئے گا. یوں وہ لوٹ آئیں گے اور شفا پائیں گے. جی. پھر تیسرا حصہ ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ تیسرا حصہ مبارک ہو مصر میری امت. جب مصر کے لوگ خداوند کو پہچانیں اور اس کو قبول کریں تو ان کو برکت ملے گی. یہ کب ہوگا؟ 1000 سالہ بادشاہی میں. ان لوگوں کو 1000 سالہ بادشاہی میں برکات حاصل ہوں گے، اسور اور اسرائیل سمیت. مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث. جی بھائی یوسف. جی ٹھیک ہے. صحیح. انہوں نے خدا 19ویں کا شکر باب ہو. کا مطالعہ غور سے خدا کا سنا. شکر. خدا کا شکر ہو. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر خدا ملاقات خدا. ہوگی. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ